रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी कुर्बानियों को अगर देखा जाए, हज़रत शहज़ादे अली अकबर ये आपके वो बेटे हैं कि जिनकी उम्र 22 साल थी। ये लफ्ज़ ज़बान से कहना आसान होते हैं, ये बातें सिर्फ किस्से के तौर पर, कहानी के तौर पर बयान कर देना और वक्त के तौर पर आंसू बहा देना ये आसान है, लेकिन अपने हाथों से ये नौजवान कुर्बान करवाना, फिर उनकी लाशें उठाना, ऐसे ऐसे मामलात भी गुजरे हैं करबला के मैदान के अंदर कि हुसैन वो लाशें नहीं उठा कर लेकर आए, उनकी कटी हुई बोटियां हुसैन चादर में लपेट के लेकर आए। लेकिन इमाम अली मकाम ने नाशुक्री का एक जुमला भी अपनी जबान पर नहीं लाया। जब हजरत अली अकबर इजाजत मांगने के लिए आए ना हजरत इमाम अली मकाम से, तो इमाम अली मकाम ने फरमाया कि मैं किस तरह इजाजत दूं? बेटा फिर भी बेटा होता है, लेकिन तू तो ऐसा बेटा है कि जिसे देखकर हुजूर की शक्ल नजर आती है, तू मेरे नबी की तस्वीर है। अली अकबर तुझे देखता हूँ तो यूं लगता है कि मैं अपने नाना मुस्तफा को देख रहा हूँ, और सारी दुनिया कुर्बान हो सकती है, नाना की तस्वीर को मैं कुर्बान नहीं कर सकता। अली अकबर ने इसरार किया, और जब इसरार करके मजबूर कर दिया तो हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया कि ठीक है बेटा, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन अपनी फूफी हजरत ज़ैनब से भी इजाजत ले लो, क्योंकि अली अकबर बेटे हुसैन के हैं, इनको पाला हजरत ज़ैनब ने था। फरमा बेटा मैं तो सिर्फ तेरा बाप हूं ना, तुझे पाला जिसने है वो ज़ैनब है, मैंने तो तुझे इजाजत दे दी है, लेकिन क्या ज़ैनब भी तुझे इजाजत दे देगी? तो हजरत अली अकबर ने कहा बाबा जान ये मुझ पे छोड़ दे, क्योंकि मैंने फूफी जान से आज मेरी उम्र 22 साल हो गई है। अली अकबर ने 22 साल तक कुछ भी नहीं मांगा, चले गए हजरत सैयदा ज़ैनब के घर में, कदमों पे हाथ रख दिया, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। सैयदा भी ज़ारो कतार रोती चली जा रही हैं, और अली अकबर की आंखों में भी आंसुओं का एक सैलाब जारी है। सैयदा फरमाने लगी बेटा रोते चले जाते हो, कुछ कहते नहीं हो। शहजादे कहने लगे फूफी जान आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आज अली अकबर आपसे कुछ तलब करना चाहता है। फिर ये खानदान तो वो है कि इनसे अगर किसी ने कुछ तलब किया तो ये खाली तो लौटाते नहीं। सैयदा ने कहा कि हुसैन के लगते जिगर अली अकबर, मैं मदीना में रही, तू 22 साल गुजार चुका है, तूने मदीना में ज़ैनब से कुछ नहीं मांगा, मदीना छोड़ के मक्का में आ गई, लेकिन अली अकबर तेरी ज़बान पर कोई किसी किस्म का सवाल नहीं आया। आज जब ज़ैनब के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो आज अली अकबर तू भी कदमों पे हाथ रख के कहता है फूफी जान आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हज़रत अली अकबर ने कहा कि फूफी जान ये अली अकबर का आपसे वादा रहा कि मांगूंगा वही कुछ जो आप दे सकती हैं। तो सैयदा ने फरमाया कि बेटा मांगो, अगर मैं दे सकती हूँ तो फिर मैं अपने बेटे को इनकार नहीं करूंगी, क्योंकि आज पहली मर्तबा अली अकबर ने मुझसे कुछ मांगा है। तो शहजादे कहने लगे फूफी जान अगर फिर मुझे कुछ देना है तो इजाजत दे दीजिए, मैं नाना के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना चाहता हूँ। जब ये बात कहने की देर थी तो सैयदा की आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। कहा बेटा इजाजत भी मांगी तो इस अंदाज से कि फूफी को मजबूर कर दिया है इजाजत देने के लिए, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती। कहा फूफी जान आपने औनो मोहम्मद को भी भेज दिया है, उनको इजाजत दे दी है, सिर्फ पाबंदियां अली अकबर के लिए। फरमाया बेटा पाबंदियां नहीं है, मसला ये है कि भाई हुसैन की याद आएगी तो तुझे देख लूंगी, और सबसे बढ़कर मदीना दूर है, नाना जान की याद सताएगी, तो ज़ैनब किसी और को देखे न देखे तुझे देखकर नाना की ज़ियारत कर लिया करेगी, इसलिए ज़ैनब तुझे इजाज़त नहीं दे सकती। कहने लगे फूफू जान आपने वादा किया था कि अली अकबर जो मांगेगा तुझे दे दूंगी,
اور یہ وعدہ میں نے کیا تھا کہ وہ مانگوں گا جو آپ دے سکتی ہیں، اس لیے آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو سیدہ کائنات نے جب دیکھا کہ علی اکبر کے ارادے کچھ اور ہیں تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم شہادت کا ارادہ کر چکے ہو تو پھر میں تمہیں روک نہیں سکتی، اپنے بابا جان سے اجازت لے لو۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا پھوپھی جان بابا جان سے پہلے اجازت لے کے آیا ہوں، صرف آپ کی اجازت کا منتظر تھا۔ وہ 22 سالہ نوجوان خود سیدہ کائنات سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تیار کر رہی ہیں، شہادت کے لیے آپ کو تیار کیا، تلوار پہنائی، جنگی لباس پہنایا، اور حضرت شہزادے علی اکبر کو اس جوانی کے عالم میں جنگ کے لیے روانہ کر دیا۔ لیکن عالم یہ ہے کہ ادھر امام علی مقام کی نظریں میدان کربلا پر لگی ہوئی ہیں اور ادھر سیدہ کائنات کی بے چینی کی بڑی کیفیت ہے۔ یہ بے چینی کی کیفیت تو سیدہ کی اس وقت نہیں تھی جب اپنے بیٹے اونو محمد گئے تھے، لیکن اب بھی خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ کہیں علی اکبر کا چہرہ نظر آئے، کہیں ان یزیدیوں سے لڑتا ہوا علی اکبر سامنے آ جائے۔ حضرت علی اکبر نے ان یزیدی فوجیوں کے ساتھ جس طرح جنگ کے معاملات کیے، ایک ایک وہ اپنا سپاہی بھیجتے گئے، حسین کا لال اسے ڈھیر کرتا چلا گیا۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے نامی گرامی جنگجو بھیجتے گئے، لیکن علی اکبر نے کسی ایک کو بھی ٹکنے نہیں دیا۔ اور میں تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ چیز پڑھ رہا تھا کہ جب علی اکبر میدان کربلا کی طرف آئے نا تو واحد ایک یہ نوجوان تھا، جب میدان کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا تو یزیدی کانپنے لگے۔ ان کے فوج کے اندر ایک شور برپا ہو گیا اور ایک خوف اور وحشت کی کیفیت برپا ہو گئی۔ عمر بن سعد اس کے جو دوسرے لوگ تھے وہ ڈر گئے۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا تھا کہ علی اکبر جب گھوڑے پر بیٹھ کر آ رہے تھے تو آپ کی شکل مصطفیٰ سے اتنی مشابہ تھی کہ جب آپ گھوڑے پر بیٹھ کر تشریف لا رہے تھے تو ان یزیدیوں کو یوں لگا کہ جس طرح گھوڑے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور ڈر اس لیے گئے کہ اب لگتا ہے کہ ہماری سختی آ گئی ہے، کیونکہ آمنہ کے لال خود ہمارے مقابلے میں تلوار اٹھا کر آ گئے ہیں۔ تو جب علی اکبر قریب بڑھتے گئے نا اور انہوں نے پہچانا اور غور سے دیکھا تو پھر کہنے لگے ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ تو حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، یہ حضور نہیں ہے۔ تو امام علی مقام کے اس لخت جگر نے ان کے ساتھ ایسی جنگ کی کہ ان کو مار مار کے ٹکڑے کر دیا اور جہنم واصل کرتے چلے گئے۔ اور اسی شدت کی کیفیت میں آپ کو پیاس محسوس ہوئی، آپ خیموں کی طرف لوٹے اور حضرت امام علی مقام امام حسین کی خدمت میں کہنے لگے ابا جان اگر علی اکبر کو پانی کی ایک بوند مل جائے، ایک قطرہ اگر علی اکبر کو پانی کا مل جائے نا تو آپ کا بیٹے کا آپ سے وعدہ رہا، یہ مصطفیٰ کی تصویر کا وعدہ ہے کہ ایک بوند پانی کی دینا یہ آپ کا کام ہے۔ اگر یزیدی خیموں میں ایک یزیدی بھی زندہ چھوڑ کے ہوں تو مجھے حسین کا بیٹا ہے۔ لیکن چونکہ رب کی قدرت کو کچھ اور منظور تھا، ان کی شہادتوں کے بات یہاں سے چلی تھی کہ حسین مجبور نہیں تھا، حسین معذور نہیں تھا۔ کہا کہ نہیں بیٹا نہیں مل سکتی، کہا بابا جان کچھ تو ہو سکتا ہے، کہا ہاں ایک کام کر سکتے ہیں، یہ ایک معاملہ ہو سکتا ہے کہ جب میں حسین کو مدینہ میں پیاس لگتی تھی نا تو حضور پانی کے بجائے اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دیتے تھے تو میں وہ زبان چوس لیا کرتا تھا۔ آج بیٹا وہی طریقہ کرتے ہیں، آج نانا کی زبان تو نہیں ہے لیکن حسین کی زبان ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کی زبان اور حسین کی زبان میں فرق کوئی نہیں ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو کچھ میرا ہے وہ حسین کا ہے اور جو کچھ حسین کا ہے وہ میرا ہے۔ تو اس لیے جب زبان چوسی علی اکبر نے تو بظاہر وہ زبان حسین کی تھی لیکن اثر اس میں مصطفیٰ کا تھا۔ زبان چوسنے کے بعد آپ پھر گئے، پھر یزیدیوں کو کاٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس
عمر بن سعد نے اعلان کر دیا، اس نے کہا کہ یہ علی کا بیٹا ہے۔ اور میں آج بھی تقریر کے دوران ایک بات کر رہا تھا کہ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، ان کا علی اصغر بھی شیر ہے، علی اکبر تو پھر اکبر ہے نا، قاسم تو قاسم ہے، وہ تو جوان ہے، ان کا اصغر بھی اس کی مثال کائنات کے اندر نہیں ملتی، جن کے اصغر کا جوڑ کوئی نہیں ہے اس کے اکبر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ تو وہ بڑی خوبصورت اس نے بات کی، اس نے کہا جو زبردست ہو کب زیر ہوا کرتا ہے۔ زبردست آپ اس کو یوں سمجھیں کہ زبر کہتے ہیں جس کا ہاتھ اوپر ہو، اپر ہینڈ، اور زیر کہتے ہیں جو شکست کھا جائے، نیچے آ جائے۔ اور زیر ویسے بھی جو ہوتی ہے اگر دیکھیں تو ترتیب کے اعتبار سے زبر جو ہوتی ہے وہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور زیر جو ہوتی ہے وہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ اسی تخیل کو بیان کر رہا ہے کہ جو زبردست ہو کب زیر ہوا کرتا ہے، شیر جس عمر میں بھی ہو شیر ہوا کرتا ہے۔ شیر 6 مہینے کا ہو تب بھی شیر ہے، اور شیر اگر 22 سال کا ہو تب بھی شیر ہے۔ شیر اگر 18 سال کی عمر میں ہو، حسن کا بیٹا ہو وہ تب بھی شیر ہے، حسین کا بیٹا ہو تب بھی شیر ہے، امام علی مقام کا بھائی ہو تب بھی شیر ہے، آپ کا چچا زاد ہے تب بھی شیر ہے۔ اور اگر حسین 57 سال یا 58 سال یا 56 سال کی عمر میں یزیدیوں کے مقابلے میں چلا جائے تو حسین پھر بھی شیر ہے۔ عمر کے تقاضے نہیں دیکھے جاتے، شیر جس حال میں ہوں وہ شیر ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت علی اکبر نے جب یہ معاملہ کیا تو انہوں نے کہا اس کو اکیلا نہ دیکھو، علی اکبر جس انداز سے لڑ رہے ہیں نا، علی اکبر کا لڑنا بتا رہا ہے کہ یہ اگر ایک ایک کر کے لڑتے رہے تو یہ 22,000 کو بھی ختم کر سکتا ہے، کیونکہ علی کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کی رگوں کے اندر علی کا خون دوڑتا ہے، اور یہ حضرت فاطمہ کی اولاد ہے اور حضور کا لخت جگر ہے۔ تو انہوں نے کہا عمر بن سعد تو بتا کہ پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا جناب اگر اس کو مارنا چاہتے ہو تو پھر چاروں طرف سے اس پر حملہ کر دو، یہ ایک ایک کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ پھر چاروں طرف سے حضرت علی اکبر پر حملہ کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا، اور اس حال میں آپ کو شہید کیا گیا، اور اتنا ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا کہ جب امام علی مقام امام حسین آپ کے لاش کو اٹھانے کے لیے اس خیمے سے لے کر اس میدان کربلا تک پہنچے تو آپ کی لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے تھے کہ حسین وہ ثابت لاش نہیں، چادر کے اندر لپیٹ کر بوٹیاں لے کر آئے کربلا سے۔ لیکن حسین کمزور نہیں، امام علی مقام نے کہیں کسی معاملے میں کوئی کمزوری نہیں دی۔ نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھ کے بتایا ہے یزید کو کہ جس سر کو تو جھکانا چاہتا تھا نا، آج وہ سر پھر بھی اوپر ہے، تیرا سر پھر بھی نیچے ہے۔ جس سر کو تو جھکا کے نیچے کرنا چاہتا تھا، جس سر کو تو نگو کرنا چاہتا تھا، وہ سر پھر بھی سر بلند ہے۔ اگر سر نیچا ہے تو آج بھی تیرا ہے، چاہے شرم سے ہو تب بھی نیچا ہے، اور اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو آج ظاہری اعتبار سے بھی سر حسین اوپر ہے۔ تو دوستان محترم یہ سلسلہ صرف حیرانگی کی بات نہیں ہے، اس سے پڑھ کر اور کیا جیت ہو سکتی ہے کہ جو لوگ سر حسین کو جھکانے کے لیے سر کاٹ رہے تھے کربلا سے لے کر دمشق تک اور شام تک، وہی سر حسین کو اٹھا کر سر کے اوپر اپنے سروں سے اوپر اٹھا کر پھر رہے تھے۔ رب نے کیسا انتقام لیا ہے ان سے کہ تھے دشمن اور دشمنی میں حسین کا سر کاٹا ہے، لیکن اللہ نے کسی اہل بیت کے فرد کو وہ سر نہیں اٹھوایا، انہی کو کہا کہ اٹھاؤ اور نیزے کی نوک پر اٹھاؤ، اور وہ سر ان کے سروں سے سر بلند تھا،